मैं डॉक्टर सऊद खान हूँ। आज यहाँ पे आप लोगों के साथ मेरा एक सेमिनार है, एक एजुकेशनल सेमिनार है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं आप लोगों का कोई इम्तिहान ले रहा हूँ। ये एक गपशप की तरह होगी। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग कुछ सीख लें। जितना आप मुझसे सवाल करेंगे मैं उसका जवाब दूंगा आपको। आप सीखेंगे, एक बंदा भी कुछ सीख के जाएगा तो इसी में मेरा फ़ायदा है। तो ये जो डिस्कशन होगी ये इस बारे में होगी कि पाकिस्तान में और ख़ासकर हमारे इलाकों में जो नशे का रुझान है वो उस बारे में मुकम्मल डिस्कशन होगी। उस नशे के लिए बंदा कैसे उसका आदी हो जाता है और नशे के नुकसानात क्या हैं, फिर उसका इलाज कैसा है। मैं यहाँ से इंशाल्लाह आपको डॉक्टर बना के भेजूंगा। मंजूर है? अच्छा, तो पहले नशा किसे कहते हैं मैं आसान ज़बान में समझाता हूँ। कोई भी बंदा अगर कोई भी नशा कर रहा है और वो नशे की वजह से उसे जिस्मानी या जहनी या समाजी कोई नुकसान पहुंचता है, या मुग़ज़्ज़न खारोपीशी या सिराजन खारोपीशी या दे अगे दे नशे दे कावले वजनात आस पास माहौल खारोपीशी, तो इसे कहते हैं नशा करना या नुकसानदेह नशा करना। इसे ड्रग एब्यूज़ कहते हैं। यहाँ तक समझ आ गई है? गुड। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा कि पाकिस्तान में या जहां पे भी नशा होता है तो उसकी वजूहात क्या क्या है? एक एक वजह कौन बताएगा? हाथ ऊपर करें। नाम क्या है आपका? जुहेब। नशे की क्या वजह हो सकती है जुहेब? और स्ट्रेस। स्ट्रेस। जबरदस्त। आप बैठ जाएं। और कोई कौन बताएगा? नाम बताएं साथ में। मोहम्मद यासिर। नशे की क्या वजह हो सकती है? मुआशाती कमजोरी, इकोनॉमिक्स। जबरदस्त, आपने वजह बताई है। पेरेंट बहुत तवक्कात होते हैं सर, तवक्कुआत पे बंदा पूरा नहीं उतर पाता उस स्ट्रेस की वजह से। नाम क्या है आपका? देर। जबरदस्त। शना अरमान। जबरदस्त। चलो, तो मैं आपको चंद वजूहात बताता हूं। पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि पाकिस्तान में कॉमनली कौन कौन से नशे किए जाते हैं। इस चीज को आप जानते हैं? चरस। जबरदस्त, काफी मालूमात है। अच्छा, इसको जानते हैं? ये हीरोइन है, ये आइस नहीं है, ये हीरोइन है। आम जबान में हीरोइन को पाउडर भी कहते हैं। पाउडर नुमदार उधर है, ये टर्म भी सुना होगा, पाउडरी दाई। इस चीज को जानते हैं? नहीं, कोकेन नहीं है। इसे कहते हैं पॉपी प्लांट। ये एक ओपियम का, ये ओपियम यानी हफीम इस चीज से बनती है। इसे जानते हैं? ये आजकल टिकटॉक की तरह ट्रेंडिंग पे है। ये इसे आइस कहते हैं। अच्छा, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स का नाम सुना है कभी? नहीं सुना। मैं बताता हूं आपको। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, जब कोई डॉक्टर कोई दवाई लिखता है जहनी सुकून के लिए और डॉक्टर आपको लिख देता है कि 15 दिन के लिए लो, लेकिन आप वही दवाई उस पर आदी हो जाते हैं और वो फिर साल, 2 साल, 3 साल वो एक गोली लिख के देता है और आप फिर 5 गोलियां, 10 गोलियां। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मेरे पास डेरा इस्माइल खान में वाना से ताल्लुक़ रखने वाला एक मरीज़ आया था। वो दिन में 60 एल्प की गोलियां खाता था। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की आदत ऐसे लगती है इंसान को। तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स में आपने घर में औरतों से सुना होगा, असरे पाकट गोले रो रहा। ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग का नशा है, असरे पाकट गोले या प्रेगाबेलिन, राइवोट्रिल। ये मैं साइंसी नाम बता रहा हूँ, लेकिन असरे पाकट गोले से ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। कवा। अच्छा, एक्सटेसी का नाम सुना है आप लोगों ने? जो बड़े शहरों में लोग होते हैं, जो पार्टीज वगैरह में ये लोग करते हैं, इसे तो जानते होंगे। लेजेंडरी चीज। अच्छा, थोड़ा। अच्छा, ये जो चीज है ना, इसे डॉक्टर आपस में बोलते हैं ना, इसे कहते हैं हम गेटवे, दरवाजा। अब मैं गपशप में इसलिए बात कर रहा हूं ताकि आप लोग सुन पाएं, लेकिन थोड़ा हम सीरियस हो जाते हैं। शुरुआत जो भी नशा करता है, नशे का बीमार जो भी नशा शुरू करता है वो इससे शुरू करता है। शुरुआत इसी से होती है। ये आपका एक दरवाजा खोल देता है नशे की तरफ, फिर वो अंदर कमरे के दरवाजा खुल गया तो कमरे के अंदर फिर बड़े बड़े नशे शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा। स्टैटिस्टिक्स मतलब कि पाकिस्तान में कितने लोग नशा करते हैं और क्या क्या उनके असरात हैं। अच्छा, UNDOC जो है वो बोलता है कि 60 से 70 लाख, ये पुरानी सर्वे है, ये 5-6 साल पुरानी सर्वे है, और उसमें ये कहा गया है कि 60 से 70 लाख
مریض ہیں جو کہ نشہ کرتے ہیں اور کرونکلی یعنی بہت زیادہ نشہ کرتے ہیں, جو کہ نشہ کرنے کی وجہ سے بیکار ہو جاتے ہیں, 60 سے 70 لاکھ. اب دیکھو 5 سال میں یہ شرح جو ہے, یہ ریشیو جو ہے وہ 1.5 کروڑ سے بھی اوپر پہنچ چکی ہے. لیکن چونکہ نئی سروے ہوئی نہیں ہے تو اس لیے میں پرانی سروے کے ریکارڈ لے کے آیا ہوں. جو نشہ کرتے ہیں ان میں 70% کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ 30 سال سے ان کی عمر جو ہے وہ کم ہوتی ہے. 30 سال سے سارے ینگسٹر آپ جیسے 70% لوگ ایسے ہوتے ہیں. اب سب سے زیادہ کیا جانے والا نشہ جو پاکستان میں ہے وہ افیم ہے. دوسرے نمبر پہ افیم یا افیم سے بنے ہوئے پروڈکٹس, پاؤڈر جو ہے ہیروئن, یہ بھی افیم کی ایک قسم ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ حشیش یا کینابیس جسے چرس بھی بولتے ہیں. تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ ٹرینکولائزر یا پین کلرز, جو میں نے پرسکرپشن ڈرگ کا بتایا کہ درد کی گولیاں کا نشہ ہو جائے انسان کو, یا درد کے انجیکشن یا کنز کے انجیکشن آپ نے سنے ہوں گے, یا سرپاتیولا گولے, ان سب کے یہ تیسرے نمبر پہ ہے. چوتھے نمبر پہ آئس ہے, لیکن آج کل کا جو رجحان ہے وہ آئس تیسرے سیکنڈ پہ آ رہا ہے, بہت زیادہ بڑھ رہا ہے آئس کا نشہ. اچھا, اب وجوہات آپ لوگوں نے بتائی مجھے کچھ. کسی نے کہا, زہیب نے کہا کہ غربت کی وجہ سے, کسی نے کہا کہ سٹریس ایکسپیکٹیشن پیرنٹس کی زیادہ ہیں, تو سب نے اپنی وجوہات بتائیں. میرے خیال میں 2 مین وجوہات ہیں آسان زبان میں, وہ سائنس کے الفاظ تو الگ سے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. 2 چیزیں ہیں. ایک, غم والی چیز سے خود کو بچانا, وہ جو بھی ہو, آپ کو نقصان ہوا ہے کاروبار کا, آپ کو پیرنٹس مار رہے ہیں, آپ کے گھر میں کوئی بات نہیں سن رہا, آپ کو کوئی بڑی بیماری ہو گئی ہے, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ اسکول میں فیل ہو گئے ہیں, کوئی بھی غم کی وجہ سے خود کو بچانا, ایوائڈ کرنا غم کو. دوسری بڑی وجہ وہ مستی, شغل. میرے ایکسپیرینس کے مطابق سے یہ 2 وجوہات, جو میرے پاس مریض آتے ہیں ان کے انٹرویو پہ بیس پہ میں یہ سب باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن ابھی WHO والے کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ چند وجوہات ہیں. ان میں پیئر پریشر انگریزی کا بڑا, یہ انگریز بڑے عجیب لوگ ہیں, یہ سمپل چیزوں کو اتنے مشکل نام دے دیتے ہیں کہ سامنے والے کو لگتا ہے کہ یہ تو کوئی بڑی بات. پیئر پریشر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک دوست دوسرے دوست کو نشے کا عادی کرے. منا وقا یوت سک پہ وقا ایچ نہ کیجی چھتے وقے دنیود بدلاشی دم بکلاوشے تھوڑا سا ایک دم, اسے پیئر پریشر کہتے ہیں. سب سے بڑی وجہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پیئر پریشر ایک بڑی وجہ ہے. دوسرا, فیملی انفلوئنس. جو فیملی انفلوئنس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نشئی ہے تو اس کے گھر میں نشئی بچے پیدا ہونے کے چانسز زیادہ ہیں, وہ بڑے کو دیکھ کے سیکھتے ہیں. اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کا بیٹا زیادہ چانس ہے کہ ڈاکٹر ہوگا, تو جو چیز بڑے کرتے ہیں وہی چھوٹے بھی کرتے ہیں. تو فیملی انفلوئنس. سوشل نارمز کا مطلب یہ ہے کہ آس پاس جو لوگ ہیں, آس پاس جو علاقہ ہے, اس میں یہ چیز عام سمجھی جاتی ہے. اب نسوار کسی کو بولو آخر جانات خوب رہا دو, ہے کہ نہیں ہے, عام سمجھی جاتی ہے. حالانکہ اسلام میں بھی حرام ہے اور گناہ بھی مل رہا ہے اور نشے کا گیٹ وے بھی ہے. تو سوشل نارم کا مطلب یہ ہے, سوشل نارمز, کہ جو عام لوگوں میں, عام جو آس پاس کا ماحول ہے اس میں یہ چیز عام سمجھی جاتی ہے. ایون میں ایسی فیملیز دیکھی ہیں جہاں پہ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے چھے پلورا یوا چنڈے خورتا جوڑا کا, ایسے بھی میں نے دیکھا ہے. تو یہ سوشل نارم کی بات ہے. اب کچھ ایسی وجوہات جو ہیں جو کہ دماغ سے ریلیٹڈ ہیں, جیسے ٹینشن, انگزائٹی, بچپن, ڈپریشن. زبردست. بچپن میں کسی کو بہت مار پڑی ہو, کسی کو ایبیوز ہوا ہو, گھر والے اس کو توجہ نہیں دیے, وہ بڑے ہو کے کیا بنتے ہیں کہ وہ لوفر بنتے ہیں, نشئی بن جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی سیلف اسٹیم کم ہوتی ہے. سیلف اسٹیم کس کو کون جانتا ہے, کوئی جانتا ہے؟ اچھا میں بتاتا ہوں, میں تو جانتا ہوں, وہ کہہ رہا ہے آپ جانتے ہیں. اچھا, سیلف اسٹیم کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کی نظر میں اپنے آپ کی ایک ویلیو ہوتی ہے. جیسے میں خود کو کہتا ہوں یہی چیز زنتا ڈیر وٹ ساڑا ہی ہے زن خلق داسوی زن. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ خود کو تھوڑا کمزور سمجھتے ہیں. باقیوں کی نظروں میں انہیں یہ لگتا ہے کہ یار یہ لوگ میرے اوپر ہنستے ہیں,
میں لوگوں کو اچھا شاید نہیں لگتا, تو اسے لو سیلف اسٹیم, اس کی اپنی نظر میں اس کی اپنی قدر کم ہوتی ہے, اسے لو سیلف اسٹیم کہتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں لو سیلف اسٹیم والے, وہ اس لو سیلف اسٹیم والی جو اپنی کم قدر والی جو اسے فیلنگ آتی ہے, اس سے بچنے کے لیے بھی نشہ کرتے ہیں. یہاں تک سمجھ آ رہی ہے یا ویسے ہی میں لگاؤں؟ اچھا, پھر اس کے بعد غربت ہو گئی, نوکری نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے, لوگوں میں پتہ نہیں ہے, اور یہ سب وجوہات ہیں. اچھا, اب آپ لوگوں کی باری ہے. کون یہ بتائے گا کہ جسم میں کون کون سے حصے جو کہ نشے کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں؟ زہیب سے آئی. لنگز, صحیح ہے, زبردست. پھیپھڑے, لنگز انہوں نے بتا دیا. امیون سسٹم, زبردست. بیک والے, برین, زبردست. گلا, زبردست. مسلز اتنا نہیں لیکن وہ بھی ہوتا ہے. تھاٹس, دس از اے گڈ ون. خون کیا ہوتا ہے؟ خون, ہاں, بلڈ. ابھی میں آپ کو کچھ تصویریں دکھانے لگا ہوں, یہ آپ نے غور سے دیکھنی ہے. یہ تصویریں, یہ دیکھیں, یہ ینا ہے, ایک شرابی بندے کا ینا اور ایک نارمل ینا. کوئی فرق ہے؟ اچھا, یہ دیکھیں, یہ کیا ہے؟ دل. یہ نارمل ہارٹ ہے, یہ ڈرگ اوور ڈوز والے کا ہارٹ ہے. یہ کوئی فرق ہے؟ اب یہ دیکھیں, یہ پھیپھڑے ہیں جو انہوں نے بولا کہ پھیپھڑے. یہ ایک سموکر, یعنی جو عام سگریٹ کی سموکنگ کرتا ہے یا چرس کے ذریعے سے سموکنگ کرتا ہے یا کوئی بھی چیز انہیل کرتا ہے, وہ سب یہ اس کے پھیپھڑے ہیں, اور یہ ایک نارمل شخص کے پھیپھڑے ہیں. اچھا, یہ دیکھیں دماغ. ایک قسم کی ایم آر آئی ہے جسے فنکشنل ایم آر آئی کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں مریض کو لٹا دیتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ مریض کے دماغ کی کون کون سی برین کی کون کون سی ایریاز جو ہیں وہ صحیح کام کر رہی ہیں اور ایکٹیو ہیں, اور کون سے کام نہیں کر رہی. اب اس تصویر میں یہ جو برائٹ ہے نا, یہ برائٹ, یہ جو ہے یہ ایکٹیو برین ایریاز ہیں. اس میں بھی یہ برائٹ ایکٹیو برین ایریاز ہیں. ابھی ایڈکٹڈ یعنی نشے والے کا ایکٹیو برین ایریا دیکھ لو کتنا ہے, اور اس کا ایکٹیو برین ایریا دیکھ لو تو کتنا افیکٹ ہوتا ہے دماغ پہ, یہ آپ دیکھ لیں. اس کے علاوہ اگر نشے کے جو انجیکشن کے ذریعے سے نشہ کرتے ہیں, وہ جو ہے ایک دوسرے سے ان میں بیماریاں پھیلتی ہیں. ایڈز کی بیماری ہو گئی, ہیپیٹائٹس کی بیماری ہو گئی, اس طرح بہت ساری بیماریاں ہیں جو کہ اس وجہ سے پھیل سکتی ہیں. ایک سروے کے مطابقت سے پاکستان میں ہر روز 700 لوگ نشے کی اوور ڈوز سے مرتے ہیں. 700 لوگ ہر روز. اب دماغی جو انسان کی دماغی قوت پہ یا دماغ پہ کیا کیا اثر پڑتا ہے, اس میں ڈپریشن ہوتا ہے, اسے انگزائٹی ہوتی ہے, اور انسان دماغ صحیح کام نہیں کر پاتا, سوچ نہیں پاتا نشے کی وجہ سے, فیصلے کرنے میں دشواری ہوتی ہے, اور کیلکولیشن کرنے میں, پڑھائی میں, ان سب چیزوں میں اس کو دشواری ہوتی ہے. اچھا, ماحول پہ نشے کی وجہ سے کیا کیا اثرات پڑ سکتے ہیں, کون بتائے گا؟ واڑی کی وڑ کی خرپ آ گئی, غلے کا بھی, زبردست. اور لوفر نیگیٹو سوچینا نہ, ماحول خبر رکھا ہوں, ماحول آس پاس ماحول پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ چلو اب ماحول پہ کچھ وہ کرتے ہیں. چوری, قتل, ڈاکہ. اب میں 2 دن پہلے کی آپ کو قصہ آپ کو سناتا ہوں. ہمارے محلوں میں آس پاس جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نشئی لوگ جو ہیں, جسے عام زبان میں کہنا نہیں چاہیے, پوڈری کہتے ہیں, نفرت سے پوڈری دے, وہ انہوں نے کیا شروع کیا ہوا ہے کہ بجلی کے کھمبے بھی اتار کے لے کے جا رہے ہیں, ہے کہ نہیں, ٹرانسفارمر بھی اتار کے لے کے جا رہے ہیں. چوریاں زیادہ ہو گئی ہیں, ڈکیتیاں زیادہ ہو گئی ہیں, اور یہ نشے کا بندہ ایک بار عادی ہو جائے نا تو نشے کے لیے کچھ بھی کرنے کو لیے تیار ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی کم ہوتی ہے. پروڈکٹیوٹی مطلب مفت خور لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں, کام کے بندے کام نہیں کرتے. کوئی نشے والا بندہ آپ نے دیکھا ہو, پوڈری دیکھا ہو جو کہ کام کرتا ہو, دیکھے ہوں گے ایک آدھ, لیکن بہت کم, بہت کم. اور اگر کرتے بھی ہیں, اگر وہ نشہ نہ کرتا تو وہ کام زیادہ اچھے طریقے سے کرتا بنسبت اس کے کہ ابھی وہ نشہ کر رہا ہے. آ رہی ہے سمجھ یہاں تک؟ اس کے علاوہ پولیس والوں پہ بوجھ ہوتا ہے, وہ تنگ ہوتے ہیں کہ یار یہ چوریاں زیادہ ہو رہی ہیں, اور یہ اس کے سوشل امپیکٹس ہیں. اچھا,
اب علاج پہ میں اتنا فوکس نہیں کروں گا کہ علاج اس کا کیسے ہے، کیونکہ علاج کرنا ڈاکٹرز کا کام ہے، تو میں فرضی آپ کو جلدی جلدی بتا دوں گا. میں زیادہ فوکس کروں گا کیسے بچا جائے اس چیز. علاج کے لیے آپ نے ڈیٹاکسیفیکیشن یعنی کچھ ایسی دوائیوں کے ذریعے سے اور کچھ ایسے ڈرپس وغیرہ کے ذریعے سے جو کہ ہم پیشنٹ کو دیتے ہیں اور پیشنٹ کو اس چیز سے روکتے ہیں کہ آپ نشہ نہ کریں. 15-20 دن ان کو تکلیف ہوتی ہے جسے ودرال پیریڈ کہتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. صرف ایک علامت ان کی رہ جاتی ہے جو نشے کی طلب ہوتی ہے، وہ رہ جاتی ہے، باقی علامات ان کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ گورنمنٹ کے چند ایسے ہاسپٹل ہیں بڑے بڑے جن میں مریض کو داخل کر سکتے ہیں. نہیں، یہ زبردست کوشچن انہوں پوچھا ہے. اگر ڈیمیج اتنا زیادہ ہے کہ ریکوری نہیں ہو سکتی، پہلے جتنا کبھی بھی نہیں ہو سکتے. وہ ابھی جو میں نے لیور کو آپ کو جو میں لیور کی تصویر دکھائی ہے، سیروٹک لیور، وہ کبھی بھی پہلے جیسے نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں. تو اگر ڈیمیج کم ہے، یعنی مثال یہ شخص جو ہے وہ 2-3 مہینوں سے نشہ کر رہا ہے، تو پھر اتنا ڈیمیج نہیں ہوا ہوتا، وہ آرگنز اتنے ڈیمیج نہیں ہوئے ہوتے، تو پھر ڈیٹاکسیفیکیشن سے وہ نارمل تک واپس پہنچ سکتا ہے. اس کے علاوہ ابھی این جی اوز والے بڑا اس پہ اچھا کام کر رہے ہیں. ریاض محسود کو کوئی جانتا ہے؟ کمشنر پشاور، انہوں نے یہ ایک وہ کیا ہے، ایک کیمپین نشے کے خلاف این جی اوز کو ملا کے اور داخلہ کرا رہے ہیں پیشنٹس کا. پریونشن از آلویز بیٹر دین ٹریٹمنٹ. پہلے سے نشہ شروع ہی نہ کرو. کچھ یہ ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں، خاص کر یہ جب جوان ہوتے ہیں لوگ، آپ لوگوں کی عمر میں، نشہ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ کول لگنے کے لیے. سگریٹ میں لگا والا یہ جڑا کئی بار ٹھیک ٹھاک بس کا سگریٹ ہے نور نس کما، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو یہ کول، اس میں کوئی بھی چیز نہیں ہے، کوئی بھی چیز اس میں کول نہیں ہے. ابھی ظاہراً آپ کو یہ چیزیں کول لگیں گی، لیکن ایک جو بھی ابھی نشے کے عادی ہیں نا، جو خود کو روک نہیں سکتے نشہ کرنے سے، کبھی آپ ان سے جا کے ملیں اور خود پوچھ لیں کہ ابھی افسوس ہے آپ کو، آپ نشہ کرتے ہیں، گھر والوں کو کوئی تکلیف ہے آپ کے نشے کی وجہ سے، کبھی خود پوچھ لیں. تو پہلے جو وہ کول لگنے کے لیے جو شروع کرتے ہیں نسوار اور سگریٹ، اسی سے خود کو روکیں گے تو آگے کبھی بڑھیں گے ہی نہیں. یہ اپنے لائف میں اصول رکھ لیں کہ میں نے ٹچ ہی نہیں کرنا، نسوار کو بھی ٹچ نہیں کرنا. شغل کے لیے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. آپ مثال کے طور پہ پروڈکٹیو چیزیں، آپ جم کر سکتے ہیں، فٹ بال کھیل سکتے ہیں، آپ کرکٹ کھیل سکتے ہیں، آپ والی بال کھیل سکتے ہیں، سپورٹس کھیل سکتے ہیں. ہم کیسے اس سے بچ سکتے ہیں؟ تو کچھ چیزیں آپ خود کریں گے، شروع ہی نہ کریں، آپ خود کریں گے. نشے کے الٹرنیٹیو ایکٹیویٹیز ڈھونڈیں. آپ سپورٹس کی طرف رجحان دیں، جم کی طرف رجحان دیں، ہائکنگ کی طرف رجحان دیں. پہلے تو خود بچنا. اس کے علاوہ باقی جو معاشرے میں ہم جیسے لوگ ہیں یا حکومت کے لیول پہ لوگ کیا کر سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے. کہ ایک تو اویئرنیس پروگرام، یعنی جیسے آج آپ لوگ کے ساتھ میں نے یہاں پہ ایک پروگرام کیا، تھوڑی بہت، زیادہ نہ ہو، تھوڑی بہت سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ نشہ بری چیز ہے، اس طرح کے پروگرامز. اس کے علاوہ فیملی سپورٹ مضبوط کرنا، یہ آپ لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ ہم جیسے لوگوں کا جو آرگنائزیشن لیول پہ لوگ ہیں ان کا کام ہے. یعنی گھر میں لڑائی جھگڑے کم ہو تو بچہ اپنے ماں باپ کو بات بتا سکتا ہے، ان کو بتا سکتا ہے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ غم ہے، اس کو حل کرنے میں میری مدد کرو. اگر وہ گھر میں بات ہی نہیں بتا سکتا، گھر والے خود آپس میں لڑے ہوئے ہیں، وہ بچہ اس کو کیا بتائے گا، مجھے کیا ٹینشن ہے؟ تو یہ گھر کے جو بانڈز ہیں نا، یہ مضبوط ہوں تو بچہ اپنی بات بتا سکتا ہے اور نشے کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا. اس کے علاوہ جو ہے ریکریشنل پروگرامز، جو یوتھ والوں نے ریکریشنل پروگرام یہ اکثر کرتے رہتے ہیں، فٹ بال کے ٹورنامنٹ ارینج کرتے ہیں اور کرکٹ کے ٹورنامنٹ ارینج کرتے ہیں. اس کے علاوہ اسکول کی طرف سے اگر آپ کو ٹورز دیے جائیں. اچھا، اس کے علاوہ ہم آرگنائزیشن لیول پہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ابھی اسکول کی کتابیں جو ہے نا، اس میں لطیفوں کا ایک چیپٹر ہوتا ہے، لیکن نشے کا چیپٹر نہیں ہوتا کہ نشہ بری چیز ہے. تو ان کتابوں میں بندہ جی بالکل یہ وائی ویسی وائی بانگے دے چارس نہ جڑی ہوئی بانگے شچے کم کیمیکل دائی ٹیٹرا ہائیڈرو کینبینول ورتا یائی دے لیوانتوب خطرہ 6 گنا زیتا بھی 6 گنا ادلاران چیت سنا چومز دا کڑی ہوئی کا کوشچن ہے کا ویستا ہے رونا وے کے. اچھا، چائے جو ہے جی اس کے سر ایڈوانٹیج مطلب سر اس کے فائدے کیا ہے سر؟ کس چیز کے؟ ڈرگس کے سر. ڈرگس کے کوئی فائدے نہیں ہے سر میڈیکل میں سر جو گولیاں ہوتی ہیں سر ان میں تو دیتے ہیں ہمیں سر. اس میں یہ ہوتا ہے، انہوں نے ایک تھوڑا مجھے موقع دیں ہاں اس پہ بات کرتے ہیں، چائے پہ بات کرتے ہیں. انہوں نے کوشچن پوچھا کہ میڈیکل میں جو دوائیاں لکھ کے دیتے ہیں
تو اگر فائدہ نہیں ہے नुकसान ہے تو وہ کیوں لکھ کے دیتے ہیں؟ میڈیکل کے جو کچھ ڈرگز ہیں جو ڈاکٹر لکھ کے دیتے ہیں وہ ایمرجنسی کی صورت میں، مثال میرے پاس ایک مریض آتا ہے وہ کہتا ہے میں خودکشی کے لیے تیار ہوں، میں خود کو مار دوں گا، تو ایمرجنسی کی صورت میں ہم اسے 10-15 دن کے لیے کچھ ایسی دوائی دے دیتے ہیں کہ اس کا دماغ ٹھنڈا ہو جائے، اور دوائی پرچی پہ لکھ کے دیتے ہیں کہ 15 دن بعد بند، دوائی بند۔ وہ اس لیے لکھ کے دیتے ہیں کہ آپ نے اس کو عادی نہیں ہونا، میں اس کو اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ یہ جو آپ کو غلط خیالات آ رہے ہیں خودکشی وغیرہ کے، یہ آپ کے تھوڑے سائڈ پہ ہو جائیں، پھر اس کے بعد۔ اور چائے کی بات انہوں نے پوچھی ہے، چائے میں ہے تھیافلیونز، تھیافلیون کیفین نہیں ہوتی چائے میں، بہت کم ہوتی ہے، یہ غلط فہمی ہے، کیفین کافی میں ہوتی ہے۔ تھیافلیون نامی کیمیکل ہے چائے میں۔ عموماً چائے اگر دودھ کے بغیر آپ سلیمانی چائے پیتے ہیں، دن میں 1 پیالی پی لی، 2 پیالی پی لی، بالکل بھی نقصان دہ نہیں ہے، کوئی اس سے وہ نہیں ہوتا۔ ہاں اگر آپ یہ کر رہے ہیں کہ دن میں میرے پاس ایک مریض آیا تھا وانا میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، خاتون تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹرہ دارا چائے جو شرطا ڈاک ون ڈائریز پہ لا گیا ہوں۔ اگر ایسے کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے معدے میں بھی مسئلہ آتا ہے، اینگزائٹی بھی ہو سکتی ہے، اگر چینی ہے اس میں تو شوگر بھی ہو سکتا ہے۔ تو چائے مطلب نشوں میں نہیں آتا۔ یہ انہوں نے زبردست کویسچن پوچھا ہے کہ اگر یہ اتنی بری چیز ہے تو یہ حکومت نے پابندی کیوں؟ حکومت نے اپنے حد تک پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، لیکن جو بیچنے والے ہوتے ہیں وہ حکومت سے بھی ایک ہاتھ آگے ہوتے ہیں۔ جی محبت نشہ چھ جائز اوی دے مور پلور سارا محبت، زبردست محبت ہے دے ورین سارا دے خدای سارا۔ بس دا امید لرم چې ډیر څه زده کړي وي، تاسو سه بیا چې وایند اپ کوي بس تی باندې کوي، ډیره شکریا متمغوز ونیو، ډیره مهرباني چې څه غلطي کوتای شوی زه معافي غواړم۔